दोस्तों, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अफजल बात विद फैक्ट्स के साथ हाजिर खिदमत है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। आज हमारे पास दो तीन बड़ी खबरें जिनका इम्पैक्ट आना है मुल्क पर, वो आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 नवंबर को डी चौक में जो पीटीआई का एहतजाज हो रहा था उस पर पाबंदी क्यों लगाई है। पाबंदी लग चुकी है, ये खबर आप सुन चुके हैं। हम आपको वजूहात बताएंगे कि पाबंदी क्यों लगी और इस पाबंदी से कैसे बचा जा सकता था। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली मीन गंडापोर्ट साहब ने गुज़श्ता रोज होने वाली मीटिंग में आर्मी चीफ से क्या दरखास्त की, पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, और आर्मी चीफ का जवाब क्या था, ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि अब पीटीआई के पास 24 नंबर के हवाले से क्या क्या ऑप्शन बचे हैं और पीटीआई क्या कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं इस खबर पर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 नवंबर के हवाले से पीटीआई के एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी है। खबर इस तरह नहीं लगी कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। जरा थोड़ा सा अखबार में जो खबर छपती है, जो ऑर्डर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से आता है, उसको एक रिपोर्टर किस तरह ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रिटेशन करता है उसकी। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसमें यह नहीं कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है सेक्रेटरी इंटीरियर से कि आप फौरी तौर पर एक कमेटी बनाएं जिसका हेड भले वजीर दाखिला को बना दें, और अगर वजीर दाखिला को चाहिए कि फौरी तौर पर उनसे मुज़ाकरात करें पीटीआई से और इसका कोई हल निकालें। अगर इसका कोई हल नहीं निकलता तो फिर पीटीआई को इस एहतजाज की इजाजत ना दी जाए। तो इट मीन्स ये पाबंदी ही है। क्यों है कि आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई कल, एक रोज पहले, जो इस्लामाबाद में हमारे दोस्त हैं, ताजर हजरात हैं, उन्होंने की कि भाई हमारा कारोबार ठप हो रहा है, हमारा निजाम जिंदगी मुअत्तल हो रहा है, इस्लामाबाद के स्कूल बंद होते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे कारोबार बंद है, तो हमें क्यों नुकसान हो रहा है। जो प्रेस फ्रीडम है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका मतलब यह है कि आप दूसरे के मामलात को मुतासर किए बगैर अपना यह हक इस्तेमाल करें जो आइन आपको देता है। यह पिटीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फाइल हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त डीबी को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज डिवीजन बेंच के बाद आज ही हम इसको सुनेंगे, और उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस जारी कर दिया सेक्रेटरी इंटीरियर, वजीर दाखिला नकवी सबोत से नकवी साहब को कि आप आज ही पेश हो और हम आज ही इस मामले को सुनेंगे। बड़ा ये सेंसिटिव मैटर है। जब हियरिंग शुरू हुई तो उस हियरिंग के दौरान 2-3-4 बड़े मामला सामने आए। पहली बात तो यह थी कि जो पब्लिक ऑर्डर 2024 है वो क्योंकि अब इंप्लीमेंट हो चुका है, नाफज हो चुका है इस्लामाबाद में, जिसका मतलब यह है कि यहां अगर आपने को मुजाहरा करना है तो आपको कम से कम 8 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दरखास्त देनी होगी। वो फैसला करेंगे कि आपको अगर इजाजत देनी है तो आपका एहतजाज किस जगह पे होगा, कितनी देर के लिए होगा। अब अभी तक, आज का दिन आने तक, पीटीआई की क्यादत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को वो दरखास्त ही नहीं दी। तो इसलिए जब चीफ जस्टिस को बताया गया कि पब्लिक ऑर्डर के तहत तो इन्होंने दरखास्त दी नहीं, तो उन्होंने कहा तो फिर इनको किसी भी जगह इस्लामाबाद की किसी भी हदूद के अंदर जो है वो जलसे की इजाजत कैसे मिल सकती है अगर इन्होंने ये नहीं किया। तो इस हवाले से जरा आप लोग सोचें, जो मेरे पीटीआई के दोस्त हैं और दीगर पॉलिटिकल वर्कर हैं, कि क्या पीटीआई की जो क्यादत है, सारे लॉयर हैं ऑलमोस्ट, वकला के पास क्यादत है पीटीआई की, उन्हें पब्लिक ऑर्डर का भी पता था। और सेक्रेटरी जनरल जो है सलमान अकरम राया साहब, उन्होंने तो 4 अक्टूबर से कह दिया था क्योंकि पब्लिक ऑर्डर इस्लामाबाद में नाफज है, मैं डी चौक नहीं जाऊंगा। वहां जाने का मतलब सिर्फ यह है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं और सिर्फ इमरान खान को बताऊं, पीटीआई के लोगों को बताऊं कि मैं गिरफ्तार दे चुका हूं, तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तो नहीं आ रहा। अगर कोई बड़ा पर्पज होता तो मैं जरूर आता। बहरहाल वो उनको भी पता था। इसी तरह अगर बैरिस्टर गौर साहब को लें, वो भी वकील हैं, शुएब शाहीन को लें, वो भी वकील है, ऑलमोस्ट तमाम फैसल चौधरी वकील हैं। तो इन्होंने ये जहमत क्यों नहीं की कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दरखास्त दे।
اب یہ روزانہ کوٹ سے کہتے تھے ہمیں کپتان سے ملنے کی اجازت دے، ڈیالہ میں ملتے تھے تو اندر جا کر کیا کہتے ہوں گے. کل تو عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور گنڈا پور صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم پوسٹ پون کر دیں، تو میں نے خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایک ہی شرط رکھی ہے، یا مجھ سمیت سب کو رہا کر دے تو پھر ہم یہ کال واپس لے سکتے ہیں. پہلے 2-3 شرائط تھی کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری شدہ ہے وہ واپس کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم واپس کی جائے. کل خان صاحب نے جو بین بات کی، جو مجھے رپورٹرز نے بتایا کہ ان کا جو زور تھا کہ بھائی مجھے کورٹ سے جب بیل مل گئی تھی تو حکومت یہ کام کر سکتی تھی، لیکن کورٹ نے نہیں کیا، تو اس لیے اب 24 نومبر کو میں نے انہیں بتا دیا کہ کال واپس نہیں ہوگی، دھرنا ہوگا. اب جب عدالت میں یہ بات آئی کہ بھائی انہوں نے تو درخواست ہی نہیں دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا نے آپس میں پہلے بات کی ہوگی. جو کمیٹی خان صاحب نے سیاسی بنائی ہوئی ہے، جو فیصلے کرتی ہے، وہاں یہ بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زیر بحث نہ آئے کہ بھائی یہاں پبلک آرڈر 2024 کے تحت ہمیں ایک ہفتہ پہلے درخواست دینی ہے تو دے دیں. تو پھر آپس میں سب نے بات چیت کی ہوگی کہ بھائی درخواست دے دیں گے تو تیاری نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے کاروبار تباہ ہیں، ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے، لوگ نہیں آ سکتے، تو درخواست دے دی، درخواست کی منظوری ہو گئی تو پھر ہم کسی طور پہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے. تو اس لیے درخواست نہ دیں. ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے خان صاحب کو بتایا ہو یا نہیں بتایا ہو. اگر نہیں بتایا تو پھر انہوں نے یہ خان صاحب کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. انہیں چاہیے تھا کہ خان صاحب کو بریف کرتے کہ خان صاحب کیا ہم درخواست دے دیں، اگر 8 دن پہلے درخواست نہ دی تو ہم دھرنا نہیں دے سکیں گے. تو اس حوالے سے تو ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی. بہرحال یہ تو طے ہو گیا کہ انہوں نے درخواست نہیں دی، اور اس بنیاد پر کہ جو پبلک آرڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 8 دن پہلے آپ نے درخواست دینی ہے، نہ دینے کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو پابندی لگا دیا کہ اب آپ ڈی چوک کیا اسلام آباد کے کسی بھی جگہ پہ جلسہ کرنا چاہیں تو حکومت آپ کو اجازت نہیں دے گی. تاہم انہوں نے سیکرٹری داخلہ سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کریں. یہ تو بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹھیک کہا کہ حکومت جس جماعت کی بھی ہو اس کو دوسری جماعت کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. وہ اسی ملک کے لوگ ہیں، انہوں نے درخواست لے کر آپ کے پاس آنا ہے، آپ نے ان کے پاس آنا چاہیے، یہ ریلیشن ہونا چاہیے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بات چیت ہوئی تو انہیں بتایا گیا کہ بھائی ایک تو یہ معاملہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے درخواست نہیں دی، دوسرا بیلاروس کا ایک بڑا ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے 24 کے راؤنڈ اباؤٹ. ان کا یہ کہنا تھا حکومت کا، اور خاص طور پر محسن نقوی صاحب کا، کہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر عمران خان نے 24 کی ڈیٹ رکھی ہے، کیونکہ پہلے جب پاکستان میں شنگھائی کانفرنس ہونی تھی اس کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ پاکستان دنیا سے کٹ جائے. جو دنیا کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، پاکستان جو تنہا ہو چکا تھا اس کے حوالے سے، یہ پاکستان کی تنہائی دور ہونے کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ ہوں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی 24 کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے وزیر سیکرٹری داخلہ سے کہا کہ اب جو بھی کمیٹی بنائیں وہ جب ملے پی ٹی آئی کی قیادت سے تو ان سے درخواست کرے کہ بھائی یہ پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہے، بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک ہیوی ڈیلیگیشن ہے، انویسٹر ہیں، مختلف لوگ ہیں، تو اس لیے اس جذبہ خیر سگالی کے تحت جو ہے وہ آپ اپنا یہ جو پروگرام ہے ملتوی کر دیں. انہوں نے کہا اگر وہ بات نہیں مانتے تو ان کو آپ نے اجازت نہیں دینی. یہ بات تو طے ہو گئی. اب آ جائیں دوسری طرف کہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، بہت سے لوگوں نے اس پہ نظر لگائی ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کمیٹی کو چیئر پرائم منسٹر پاکستان کرتے ہیں، اور 4 وزرائے اللہ اس میں ہوتے ہیں، وفاقی کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں، آرمی چیف اس میں ہوتے ہیں، اور جس کا مین مینڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے 4 صوبوں کے حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے، خصوصی طور پر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے اقدامات پر غور کرنا ہوتا ہے، فیصلے کرنے ہوتے ہیں. پھر ان فیصلوں پہ جہاں حکومت کو عمل درآمد کرنا چاہیے حکومت کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، کسی صوبے کے لگائی جائے کیونکہ 4 چیف منسٹر وہاں موجود ہوتے ہیں، جو فوج کے متعلقہ کام ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے. اس طرح ایپیکس کمیٹی جو ہے پاکستان کی وارث کمیٹی ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور جو ہے وہ چیف منسٹر ہونے کی حیثیت سے اس کے ممبر ہیں. جب بات چیت ہوئی تو یہ ہمیں ذرائع نے بتایا
کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے آخر ہمت کر کے، بڑی بات ہے ویسے اتنے بڑے فورم پہ خان صاحب کی بات کرنا، دو باتیں انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کی۔ پہلی بات انہوں نے کی کہ دیکھیں ہم سیاسی جماعت ہیں، ہمارے ساتھ پہلے بھی زیادتیاں ہوئیں، ہمارا جو ہے وہ ہمیں فارم 47 کے تحت ہرایا گیا، ہم الیکشن جیت چکے تھے، ہمارا رزلٹ چوری کیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب ہم یہاں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت ہمارا حق ہے، اور ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایکٹیویٹی کرنے پہ ہمارے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو امتیازی سلوک ہے وہ ختم کیا جائے، اور عمران خان جو ہمارا قید ہے اس کو، اور ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ تو بظاہر ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو سامنے مخاطب تو پرائم منسٹر کو ہی کرنا تھا، کیونکہ جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس کا ڈیکرم ہوتا ہے کہ جو چیئر کر رہا ہوتا ہے وہ صدارت کر رہا ہوتا ہے، اور سابق صدر کی اجازت سے جو بھی بات ہونی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور مخاطب آپ نے سابق صدر کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو آپ نہ بحث کر سکتے ہیں، نہ مخاطب کر سکتے ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی میٹنگ تک کا یہی ڈیکرم ہے۔ وہاں علی مین گنڈا پور صاحب نے جب یہ بات کی کہ اب تو ہم سے جلسے جلوس کا حق بھی چھین لیا گیا ہے، تو اس لیے ہم جو 24 نومبر کو جلسہ کر رہے ہیں ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ تو اس پہ آرمی چیف صاحب کا جو جواب تھا وہ بڑا، میں سمجھتا ہوں آپ سب کے لیے، میرے لیے میں نہیں خیز تھا۔ ہم نے تو اس بات میں کبھی غور نہیں کیا، ہم تو ڈے ٹو ڈے میٹر پہ چلتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، حکومت کیا جواب دے رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اور یہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ دیکھیں جب تک آپ سیاسی اعتماد کر رہے تھے، آپ توڑ پھوڑ نہیں کرتے تھے، آپ گراؤ جلاؤ نہیں کرتے تھے، تو اس وقت تک تو آپ کے جلسے جاری تھے۔ ہر دوسرے دن آپ کے پی ٹی اے کے جلسے ہوتے تھے، عمران خان کے جلسے ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے گھراؤ جلاؤ شروع کیا، جب آپ نے توڑ پھوڑ شروع کی، تو توڑ پھوڑ کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی، جلسوں کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو اس بات سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے جو آرمی چیف نے کہا گنڈا پور سے، وہ آپ کر لیں۔ میں نے تو جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ابھی تک اس جلسے جلوس کے حوالے، خاص طور پہ 24 کے حوالے سے اگر عدالت نے بھی پابندی لگا دی ہے، آرمی چیف نے بھی کوئی نرم گوشہ نہیں دکھایا، تو اب پھر پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں؟ تو کپتان جیل میں ہے، اور اب جو اہم بات ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے بعد گنڈا پور صاحب آرمی چیف سے عمران خان صاحب سے ڈیالہ جیل میں ملے ہیں، انہوں نے بتایا ہوگا، ڈیفینیٹلی بتایا ہوگا کہ بھائی میں نے ایپیکس کمیٹی میں یہ بات کی، اور آرمی چیف نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ اس پہ اب عمران خان صاحب کا کل جو رد عمل ہے، یہ بات سننے کے بعد میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک طرف بات چیت جاری تھی، میں بار بار کہتا تھا ڈیل ہے، ڈیل تک پہنچنے کے لیے سی بی ایم درکار ہوں گے، اس میں سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی دفعہ جو ہے یہ بات چیت پٹری سے اترے پھر پٹری پہ آئے۔ تو خان صاحب جو اس سارے معاملات میں انگیج تھے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ دیا ہے گزشتہ مہینے 2 مہینے میں، 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے، ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، سروسز چیفز کی جو ہے وہ مدت ملازمہ میں توسیع کے حوالے سے، لیکن اس حساب سے مجھے سی بی ایم کے طور پر جوابی طور پر کوئی اتنی چیزیں نہیں ملی۔ تو کل خان صاحب کا جو آفیشلی رد عمل آیا وہ یہ تھا کہ بھائی اگر مجھے رہا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے گنڈا پور صاحب سے کہا، اور ہمارے اسیر رہنماؤں کو، اور مجھے رہا نہیں کیا جاتا، تو اس وقت تک 24 نمبر کی احتجاج کی کال واپس نہیں ہوگی۔ اب یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا یہ بارگیننگ پوزیشن بہتر بنانے کے لیے خان صاحب نے بات کی ہے کہ بھائی اگر آرمی چیف صاحب نے ان سے بات کی ہے تو آپ کو نمائندہ میرے پاس بھی بھیجیے کہ بھائی ابھی پاسبل نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے مقدمات ہیں، ان میں آپ کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اچانک ڈیالہ کا دروازہ کھلے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن بہت موجود ہے۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ پی ٹی آئی، میرا تو پہلے دن سے یہ خیال تھا کہ 24 نومبر کا احتجاج نہیں ہوگا، پی ٹی آئی خود اسے مؤخر کر دے گی، کیونکہ اس وقت سموک کی پوزیشن لاہور میں اور تھی، اور اراکین پارلیمنٹ پر واقعی مقدمات ہیں، جو پنجاب کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں،
کریک ڈاؤن شروع ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو چلو شاید پنجاب حکومت ڈر رہی ہو کہ کوئی عدالت ہی نہ پڑ جائے اوپر کہ بھائی لوگوں کو کیوں پکڑ دکڑ کر رہے ہو، بھائی یہ راستے کھولو، یہ راستے کیوں بند کیے ہوئے ہیں تاکہ پی ٹی اے کے لوگ آ سکیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ دے دیا کہ ان کو اجازت نہیں دینی، آرمی چیف کا پہلے تو شاید حکومت ڈری ہوئی تھی کہ یار جو ڈھیل کی بات ہے ان کو بھی کنسیشن مل رہی ہے، بشرا بی بی کی بیل ہو چکی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں کھل چکی ہیں، تو ادھر سے بھی سی بی ایم ہے ادھر سے بھی سی بی ایم ہے، تو گورنمنٹ کی کام پہ ٹانگ رہی تھی کہ بھئی اب اگر یہ بات کہیں آگے بڑھ گئی، خان صاحب کے ساتھ بات چیت فائنل ہوگی تو ہم کدھر جائیں گے۔ تو اب ایک تو وہ گورنمنٹ کا خوف خود پی ٹی آئی نے اتار دیا ہے، دونوں طرف سے، عدالت کی طرف سے بھی اور آرمی چیف کے بھی طرف سے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے کال واپس نہ کی تو ظاہر ہے یہاں ہڑبونگ ہوگا، لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس کا استعمال ہوگا، لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنے گی جو حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی جلوس لے کر باضابطہ علی مین گنڈا پور صاحب یا کوئی اور صاحب جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچ چکیں گے، کیونکہ اب کے بار فرسٹ ٹائم چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، یہ سارے دوست ذرا سن لیں، شاید وہ اس سٹیٹمنٹ کو ہلکا لے رہے ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سرکاری ملازم جو ہے کسی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنے گا، خواہ وہ کسی لالچ میں یا کسی خوف میں۔ اب ذہن میں رکھ لیں کہ سرکاری ملازم جو بڑے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، سیکرٹری ہیں، ان کی اے سی آر چیف سیکرٹری نے لکھنی ہے۔ اگر ایک اے سی آر خراب ہو جائے، لکھ دیا جائے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ تھا، یہ قومی مفاد کو نقصان پہنچا رہا تھا، تو آگے ترقی کی مناظر رک سکتی ہے۔ پہلے تو علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ قافلے بھی آگے، انہوں نے جس کو کہا وہ کرین لے آیا سرکاری، جس کو کہا کہ بندے لے کر آئے، پولیس والے آ گئے، اسلحے والے آ گئے۔ اب اگر عدالت کا آرڈر آ چکا ہے، آرمی چیف کا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے، چیف سیکرٹری کا آرڈر آ چکا ہے، تو اب خیبر پختونخوا سے اس طرح کا قافلہ نہیں آ سکتا۔ شاید عمران خان کے جالے نکل آئیں، جان سا نکل آئیں، وہ جو حکومت کا ایج تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، اس ایج کے ساتھ اب علی مین گنڈا پور چڑھائی نہیں کر سکیں گے، نہیں آ سکیں گے۔ تو اس لیے میں تو پہلے دن سے جو کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کال واپس ہوگی۔ بہرحال دوستو، ہم نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی، اپنا اس لیے رکھتا ہوں پوائنٹ آف ویو تاکہ کل اگر میری ججمنٹ، یہ میرا اوپینین ہے نا، اوپینین آپ کی ڈیفرنٹ ہے، میری ڈیفرنٹ ہے، میرا تجزیہ ہے، آپ کا ڈیفرنٹ ہے، میرا ڈیفرنٹ ہے کہ یہ کال واپس ہونی ہے، یہ کال توڑنی چڑھنی۔ تو اگر نہ ہوئی تو میں معذرت کر لوں گا، اگر ہوگی تو آپ نے کہنا ہے کہ بٹ صاحب آپ نے پہلے یہ خبر دی تھی۔ تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔